बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 5 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क अल्लाह से दोस्ती पार्ट 5। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और जुल्फ़ महबूबे खुदा लहराएगी महशर के दिन, जुल्फ़ महबूबे खुदा लहराएगी महशर के दिन। खूब ये किसकी घटाएं आपके होते हुए, खूब ये किसकी घटाएं आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं, मैं ये कैसे मान जाऊं, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और अपना जीना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और कह रहा है आपका रब अनतफीहम आपसे, कह रहा है आपका रब आप अनतफीहम आपसे। मैं इन्हें दूं क्यों सजाएं आपके होते हुए, मैं इन्हें दूं क्यों सजाएं आपके होते हुए। और ये तो हो सकता नहीं ये बात मुमकिन ही नहीं, ये तो हो सकता नहीं ये बात मुमकिन ही नहीं, कि मेरे गम में मेरे घर में गम आ जाएं आपके होते हुए, मेरे घर में गम आ जाएं आपके होते हुए। और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहें, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहें। जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहें। जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए।
کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مراقبہ پہ، ہماری بات ہو رہی ہے جی مراقبہ پہ، اور یقیناً آپ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ اس کو واچ بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس میں حدیث شامل کریں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ ہم اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اپیل کرتے ہیں، رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جبکہ اس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن دوستو ہم بات ہی نہیں سنتے، ہم اس طرح کی بات سننے کے عادی نہیں رہے، یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا۔ دیکھیں یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، یہ اس کا جو مالک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اور اس کی آل اولاد، یہ ساری بات ہی ان کی ہے۔ یہ جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ جو ہم جس چکر میں جی رہے ہیں یہ تو عارضی ہے، یہ تو ہم چھوڑ جائیں گے، یہ تو ہم بس دنیا داری کی کہانی آج ہے تو کل نہیں، تو بس اتنی سی کہانی ہے۔ حشر کا ہم سے واسطہ پڑے گا، بینگا مسلم ہمارا یقین ہے کہ حشر ہوگا اور ہم حشر والے دن اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو جب حشر ہوگا ہم پیش ہوں گے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کچھ تیاری کریں نا اس حشر کی، کہیں نہ کہیں تو ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں اس حشر کے لیے، کہیں نہ کہیں تو ہم اپنے آپ کا اپنا ذہن تیار کریں اس حشر کے لیے۔ تو قیامت کا دن جو ہے نا وہ 7 آدمی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، اور اس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی سایہ ہوگا، وہ ممالک کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کون سا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا؟ عادل حکمران۔ عادل حکمران، حکمرانی کرنا آسان ہے، اس میں عدل قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ حکمران، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ حکمران حاکم بن جانا جو ہے نا وہ ہم بڑی جلدی یہ عہدہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انصاف کرنا اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اور یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ پوری رعایا کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی میڈیسن کا، ان کی تعلیم کا، ان کی رہائش کا، تو ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم پورا عدل و انصاف قائم کرنا۔ تو جو اپنی ریاست میں جو حاکم، جو حکمران اپنی ریاست میں، اپنی اسٹیٹ میں جس میں اس کی حکومت ہے، عدل قائم کر رہا ہے، تو حشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان۔ بالکل ہمیشہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ اگر ہم جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس کو حشر والے دن سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، وہ جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جو جوانی میں ہے وہ اپنی جوانی ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے، کسی فضولیات میں صرف کرنے کی بجائے، دنیا داری میں صرف کرنے کی بجائے، بلکہ اس کی جوانی عین اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کثرت سے اس کو یاد کرتے ہوئے، اس کا دھیان، اس کا دل،
اس کی زبان، اس کا خیال اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ اور ساتھ اگلا وہ شخص کو پہلا عادل حکمران، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، اور اگلا کون سا ہوگا جی؟ جس کا دل مسجد کے ساتھ ساتھ معلق رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، کہ جو ہمیشہ مسجد سے جس کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، وہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد محبت کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ آقا کریم کا فرمان ہے۔ اور بالکل اسی طرح کہ وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ مطلب کہ وہ ایسے بھی لوگ دنیا پائے جاتے ہیں کہ جو ان کی آپس میں دوستی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور آپس میں جدائی بھی، آپس میں ایک دوسرے سے اگر وہ نہیں مل رہے اور اس میں ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیا داری والا کیس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے وہاں محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ مطلب وہ دو آدمی، ایک جو محبت والے ہیں یہ اور ہیں دو، اور وہ دو آدمی جو صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کی تعمیل نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت گناہ کی طرف بلائے، ہائے ہائے کیا خوبصورت بات ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن سائے میں ہوگا جسے خاندانی حسین عورت گناہ کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی بالکل جی، اس کو کوئی عورت جو ہے وہ خاندانی بھی ہو، حسین بھی ہو، مطلب مالدار بھی ہو، وہ حسین بھی ہو، اور اس کو گناہ کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کے انکار کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چونکہ میرے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میں اس کی جو ہے نا وہ دعوت کو قبول نہ کرے، وہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت عزت والا ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ یاد رکھے دوستو، یہ جو جتنے میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جوانی میں عبادت کرنے والا حشر والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، اور وہ جو بندہ ہے جو مسجد میں جس کا دل لٹکا رہتا ہے وہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، اور وہ دو لوگ جو دو نوجوان یا دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاکاری سے پاک عبادت کرتا ہے، وہ نیک کاموں میں اس کا دل لگا رہتا ہے، اور وہ اس وجہ سے آپس میں دونوں باہمی بھائی ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بھائی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے سائے میں ہو گئے۔ اور وہ جو دو لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ اللہ کی گناہ اور نافرمانی کرتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم میرے دوست نہیں ہو صرف اس لیے کہ تم میرے مالک کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جس کو وہ ایک خاندانی عورت اور حسین عورت ہے وہ اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کی گناہ کی دعوت قبول نہ کرے، وہ اس کی گناہ کی دعوت قبول نہ کرے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ میں ہوگا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک مالدار عورت حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور کسی کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اور وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور اگلا کون سا؟ وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا تاکہ دانے ہاتھ نے اس نے خرچ کیا۔ جی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ وہ اپنا صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو یہ دائیں اور بائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا، اس کے کلوز رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، ایون کہ اس کے بھائی کو بھی نہیں پتا۔ دائیں بائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی پوشیدگی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اتنی پوشیدگی سے وہ صدقہ دیتا ہے، اتنی پوشیدگی سے وہ کسی کی مدد کرتا ہے، اتنی رازدارانہ طریقے سے وہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مطلب کہ اتنا کلوز وہ راز سے دیتا ہے، وہ اس ریاکاری کے ساتھ وہ نہیں کر رہا، وہ اس بندے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے باوجود اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو حشر والے دن اس کی کیا اجر ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں ہوگا، اس طرح سے صدقہ دینے والا۔ اور ایسے صدقہ دینا چاہیے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسری کو پتہ نہ چلے، اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ کو پردے میں رکھ لیں اور یوں دے دیں اور باقی سارا جہان دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی پوشیدگی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں کہ آپ کے ساتھ بڑے بھی کلوز لوگ ہیں نا، تو بڑے کلوز رشتے ان کو بھی نہ بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کلوز سے بھی چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے رازدارانہ طریقے سے کسی کی ہیلپ کریں اللہ کی راہ میں، بجائے اس سے کہ آپ ریاکاری کے لیے، چونکہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، آپ دکھاوا کریں گے۔ مطلب جس بندے کو آپ دے رہے ہیں اس بندے کی جو ہے وہ
اس عزت نفس مجروح ہو جائے، شاید وہ ایک بھرم اس کا ٹوٹ جائے، تو اس لیے حکم ہے کہ آپ پوشیدگی سے کسی کو صدقہ دیں تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ جی ایسے آگے چلتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو علیحدگی میں اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جی بخاری شریف کے حدیث سامنے رکھی، وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد کی شدت میں، مالک کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کے دھیان میں، اس کے وجدان میں جو ہے وہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، جب وہ تنہا بیٹھ کے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو یاد کرتا ہے، اپنے بنانے والے کو، تو اس کی آنکھ میں، اس کی محبت میں، اس کی جدائی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو اس کے اتنے پسند ہیں دوستو کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ میرے سایہ رحمت میں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ پہلا عادل حکمران، اور دوسرا وہ بندہ کہ جو جوانی میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ نمبر 3 وہ بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں معلق رہتا ہے وہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور وہ 2 لوگ جو آپس میں تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں تعلق توڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ وہ شخص جس کو خاندانی حسین عورت ہے، کہ خاندانی بھی ہے، مالدار بھی ہے اور حسین بھی ہے، وہ اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کو انکار کر دے کہ میرا رب راضی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور وہ آدمی جس کے اندر پوشیدگی سے صدقہ ادا کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا، وہ بھی جنت میں، وہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور وہ آدمی جو علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے، اس کے دھیان میں رہتا ہے، اس کے وجدان میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر بندہ کسی برے کام کی طرف نہیں جاتا، چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی دوستو ہمارا رب علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ واللہ علیم بذات صدور بھی ہے، وہ سینوں کے راز جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو ہمارے ہر کام کی خبر ہے۔ وہ جو ہم کر رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، جو ہم کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کو سارے ہمارے کاموں کی خبر ہے، جو ہمارے اعمال ہیں وہ بصارت والا ہے، اس کو سب دکھائی دے رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ سمیع البصیر ہے۔ تو ہمیں جب بھی رہنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، تو ہمیں اب یہ اپنی کیفیت بنا کے رکھنی ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب تنہائی میں ہو تو اپنی تنہائیوں کی اتنا پاک کرو، آپ کی تنہائی میں اپنے مالک کی یاد میں آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے کو بھی فرماتا ہے کہ وہ بندہ بھی میرے سایہ رحمت میں ہو۔